अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज़ के नावल अंकार के पहले हिस्से के साथ, जो कि मावरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ और सस्पेंस से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था और डाइनिंग टेबल पर बैठा सुबह का अखबार देख रहा था। सुलेमान ने अभी तक उसे नाश्ता सर्व न किया था और नाश्ते के इंतज़ार में इमरान बददस्तूर अखबार देखने में मसरूफ़ था। अखबार पढ़ते हुए इमरान की नज़रें दीवार गिर क्लॉक पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। सुबह के 8:30 हो रहे थे, जबकि इमरान 7:30 बजे नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाता था और सुलेमान उसे ठीक 8 बजे नाश्ता सर्व कर देता था। या सुलेमान को क्या हुआ है? 8:30 हो रहे हैं और अभी तक नाश्ता नहीं लाया। इमरान ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, सुलेमान साहिब, सुलेमान जनाब, आका साहिब, क्या आप मेरी आवाज़ गोश फरमा रहे हैं? इमरान ने ऊंची आवाज़ में सुलेमान को आवाज़ देते हुए कहा। साहिब, बस 5 मिनट और। किचन में सुलेमान की आवाज़ जवाबन सुनाई दी। ये 5 मिनट तुमने आधा घंटा पहले भी कहे थे। क्या तुम्हारे 5 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं? इमरान ने इसी अंदाज में कहा। नहीं, बस अब सिर्फ 5 मिनट। सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया और उसने एक बार फिर नज़रें अखबार पर जमा दी और फिर 5 मिनट बाद सुलेमान वाकई ट्रॉली धकेलता हुआ आ गया। इमरान की नज़रें अखबार पर ही जमी हुई थी। सुलेमान ट्रॉली मेज़ के करीब लाया और उसने नाश्ते के लवाजमात इमरान के सामने मेज़ पर लगाना शुरू कर दिया। नाश्ता लगा दिया है साहिब, सुलेमान ने कहा और फिर वो ट्रॉली लेकर मुड़ा और उसे धकेलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए अखबार समेटा और फिर उसने अखबार मेज़ की एक साइड पर रखकर सामने रखे हुए नाश्ते की तरफ देखा तो यकलक उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। काका, क्या मतलब? ये नाश्ता मेरे लिए है? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? या फिर सुलेमान ने गलती से अपना नाश्ता मुझे ला कर दे दिया है? सुलेमान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। सुलेमान, सुलेमान। इमरान ने नाश्ते के लवाजमात की तरफ देखते हुए तेज़ आवाज़ में सुलेमान को आवाज़ें देना शुरू कर दी। जी फरमाए साहिब, सुलेमान ने दरवाजे पर नमूदार होकर बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा तो इमरान उछल पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम वाकई सुलेमान हो? इमरान ने उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। हाँ, क्यों? क्या मेरी शक्ल आपको बदली हुई दिखाई दे रही है या मैं आपको जिन भूत दिखाई दे रहा हूँ? सुलेमान ने कहा। उसके लहजे में हैरत थी। जिन भूत? हाँ, तुम वाकई इस वक्त मुझे जिन भी दिखाई दे रहे और बहुत बड़े भूत भी, इमरान ने कहा। तो फिर आप फौरन किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपनी आंखों का इलाज कराएं। मैं जिंदा हूँ और जिंदा इंसान ना तो जिन बन सकते हैं और ना भूत। हाँ, अगर मैं मर गया तो होता तो आप मुझे देखकर भूत कह सकते थे, क्योंकि सुना है कि मरने के बाद कोई बड़ी रूहें भूत प्रेत बन जाती हैं। और हाँ, मैं मरने के बाद भी क्यों बनने लगा भूत? मैं तो नेक आदमी हूँ, 5 वक्त का नमाजी हूँ, सुबह उठकर कलाम पाक की तलावत करता हूँ, हर बुराई से दूर रहता हूँ और झूठ से इज्तनाब बरतता हूँ। फिर भला मेरी रूह बुरी कैसे हो सकती है? और जब मेरी रूह बुरी नहीं तो मैं भूत बनकर कैसे आपके सामने आ सकता हूँ? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा, जो कि नॉन स्टॉप बोलते हुए जा रहा था। ये तुम्हारी जुबान किस रफ्तार से चल रही है? तुमने वाकई मुझे बदले बदले से सरकार दिखाई दे रहे हैं। इमरान ने इसी तरह आंखें फाड़ते हुए कहा। बद्दी बद्दी सी सरकार का मुहावरा बीवी के लिए होता है साहिब, मैं आपका बावर्ची हूँ, बीवी नहीं। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। जब तक तुम हो मैं किसी बीवी को पाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। बीवी से ज्यादा तो तुम जालिम हो, जो मेरी सारी जमा पूंजी ढूंढ निकालते हो और हड़प भी कर जाते हो, फिर डकार भी नहीं लेते। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं आपकी ये बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ये बताएं कि मुझे क्यों बुलाया है, जबकि मैंने नाश्ता आपके सामने टेबल पर रख दिया है। नाश्ते में कोई कमी है तो बताएं, सुलेमान ने कहा। कमी? अरे भाई, मैं तो ये नाश्ता देखकर हैरान हो रहा हूँ जो तुमने मेरे सामने रखा है। क्या ये वाकई मेरा नाश्ता है? इमरान ने कहा। आपके सामने रखा है तो आपके लिए ही है, और किसके लिए होना है? सुलेमान ने जवाब दिया। या हैरत, इस कदर ज्यादा और तगड़ा नाश्ता मेरे लिए और तुम बनाओ, ये कैसे मुमकिन है? ये लस्सी का गिलास, मक्खन के पेड़े, ताज़ा और देसी घी के महकते हुए पराठे, चाय का भरा हुआ फ्लास्क, अंडे और जाम चैली। क्या मैं सच में अपने ही फ्लैट में मौजूद हूँ या गलती से किसी शहंशाह के दस्तरखान पर पहुँच गया हूँ, जिसका बावर्ची मेरे बावर्ची आगा सुलेमान पाशा की शक्ल का है? ये हकीकत तो नहीं हो सकती कि तुम जैसा बावर्ची मेरे लिए इस कदर तगड़ा नाश्ता बना कर लाए। तुम मुझ पर इस कदर मेहरबान हो जाओ, ये तो कुर्बे क़यामत की ही निशानी लग रही है। जाओ, जाकर जल्दी से देखो कि आज सूरज गलती से मशरिक से निकलने की बजाय मगरिब, शमाल या जनूब से तो तलू नहीं हो गया। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा।
سلیمان نے اس کے سامنے میز پر جو ناشتہ لگایا تھا وہ واقعی بے حد بھرپور اور تگڑا قسم کا ناشتہ تھا۔ اس میں غذائیت سے بھرپور اور تازہ لوازمات موجود تھے اور ہر طرف دیسی گھی کے پراٹھوں کی مہک پھیل گئی تھی۔ سورج تو ہمیشہ مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے، لیکن اس کا ناشتے سے کیا تعلق؟ آج میرا اپنا تگڑا قسم کا ناشتہ کرنے کا دل چاہ رہا تھا، سو میں بازار گیا اور آپ کے نام سے ادھار سامان لے آیا، ناشتہ بنایا اور پھر کچن میں ہی بیٹھ کر اپنے لیے تیار کیا ہوا ناشتہ کھانا شروع کر دیا۔ ناشتہ چونکہ بھرپور اور انتہائی لذیذ تھا، اس لیے اسے کھانے میں دیر ہو گئی اور 8 کی بجائے 8:30 بج گئے۔ اصل میں پہلے میں سیر ہو کر کھانا چاہتا تھا اور پھر جو بچ جاتا وہ آپ کے لیے لانا چاہتا تھا۔ بس جیسے ہی میرا شکم سیر ہوا اور یہ سب باقی بچ گیا تو میں نے سوچا کہ خواہ خواہ اسے ضائع کرنے یا خراب ہونے سے بچانے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور بس۔ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران ایک بار پھر اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ تم یہ کیا کہنا چاہتے ہو کہ تم نے یہ سارا ناشتہ پہلے خود کیا ہے اور پھر میرے لیے بچا ہوا ناشتہ لائے ہو؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سچ بولنے میں کوئی آڑ نہیں ہوتا صاحب، اب جو ہے سو ہے، میرے ساتھ رہیں گے تو اسی طرح عیش کریں گے، سلیمان نے شاہانہ انداز میں کہا۔ یہ عیش ہے؟ عمران نے اسے گھور کر کہا۔ جی ہاں، میں اس کی آپ کو مثال بھی دے سکتا ہوں، سلیمان نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیسی مثال؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ایک ملازم اپنے مالک کے ساتھ ایک باغ میں ٹہل رہا تھا، وہ مونگ پھلی کھا رہا تھا۔ مونگ پھلی کھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے مونگ پھلی کا ایک دانہ نیچے گر گیا، جسے ملازم نے فوراً اٹھایا اور صاف کر کے مالک کی طرف بڑھا دیا۔ مالک نے مسکرا کر کہا، اسے تم کھا لو، میرے ساتھ رہو گے تو ایسے ہی عیش کرو گے، سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تم اس مالک کی طرح مجھ پر سخاوت کر رہے ہو، لیکن وہ سخاوت تو مالک نے ملازم سے کی تھی، جبکہ یہاں معاملہ الٹ ہے، تم ملازم ہو اور میں مالک، عمران نے کہا۔ آج کا دور الٹ چل رہا ہے صاحب، ملازم اصل میں مالک ہوتے ہیں اور مالکوں کو ملازم بن کر رہنا پڑتا ہے، ورنہ ملازم آئے دن مالکوں کے خلاف صفِ آرا ہو جاتے ہیں، کبھی ہڑتال کی دھمکی، کبھی دھرنا اور کبھی وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں، اور پھر مالکوں کو اس قدر زج کرتے ہیں کہ مالکوں کو اپنے ہی سر پیٹنا پڑ جاتا ہے اور انہیں ملازموں کی ہر جائز اور ناجائز فرمائش پوری کرنی ہی پڑتی ہے، اس سے وہ خود کو ملازموں کے سامنے مجبور پاتے ہیں، سلیمان نے فلسفہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارے اس فیصلے پر عمل کروں اور خود کو تمہارے ملازم سمجھ کر یہاں رہوں، عمران نے سے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر روزانہ ایسا تگڑا اور غذائیت سے بھرپور ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ میرے مالک ہیں اور میں آپ کا ملازم، سلیمان نے ترکیبہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا سمجھنا شروع کروں؟ عمران نے کہا۔ یہی کہ آپ میرے ملازم ہیں اور میں آپ کا مالک، سلیمان نے کہا۔ اگر تم مجھے اپنی ملازمت میں رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنی سابقہ تنخواہیں چھوڑنا پڑیں گی اور مجھے باقاعدہ ہر ماہ اپنی تنخواہ سے دوگنی تنخواہ دینی پڑے گی، سوچ لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کل رات ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ سے اب سابقہ تنخواہوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں یہ بھول بھی جاؤں کہ آپ کی طرف میری سابقہ تنخواہیں اور الاؤنس واجب الادا ہے، سلیمان نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم اپنی سابقہ ساری تنخواہ اور الاؤنس سے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہو؟ عمران انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، صرف یہی نہیں، میں نے آپ کو آئندہ 10 سال مزید ریلیف دینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، سلیمان نے کہا تو عمران کی آنکھیں حلقوں کے گرد اندر گردش کرنے لگی۔ یا حیرت، میں تمہاری باتیں سن کر سچ مچ بے ہوش ہو جاؤں گا، عمران نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ کوئی بتانا شروع کیا تو ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر اس کا ذائقہ بھی بدل جائے گا، سلیمان نے کہا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کا ذائقہ بھی بدل جائے تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تم بتاؤ، جلدی کرو خزانے کے بارے میں، عمران نے کہا۔ لگتا ہے آپ یہ ناشتہ نہیں کرنا چاہتے، اگر میں نے ابھی بتا دیا تو پھر آپ یہ ناشتہ کرنے کی بجائے اٹھا کر میرے سر پر مارنا شروع کر دیں گے اور خام خواہ سارا ناشتہ کارت جائے گا، پھر شاید اسے بلیوں اور کتوں کو ہی ڈالنا پڑے گا، سلیمان نے کہا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب شاید آپ نہ سمجھ سکیں، میں پھر آپ کو خلوص کے ساتھ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اطمینان سے ناشتے کا لطف لیں اور پھر ہم سٹنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور پھر مجھے آپ کا شکریہ بھی تو ادا کرنا ہے، وہ بھی بڑے بھرپور انداز میں، سلیمان نے کہا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ شکریہ؟ بھرپور انداز میں شکریہ ادا کرنا ہے؟ کیا مطلب؟ کس بات کا شکریہ؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ آپ سے کہا تو ہے کہ آپ پہلے ناشتہ کریں اور اس کے بعد بات بتاؤں گا، سلیمان نے اسی انداز میں کہا اور پھر وہ مڑ کر واپس چلا گیا۔ یہ سلیمان تو سچ مچ پر اسرار روح بن رہا ہے، ایسا کیا ہو گیا ہے جو میرے سامنے اس قدر تابعدار بنا ہوا ہے؟ اس نے مجھ پر واجب الادا ساری باقی تنخواہیں اور الاؤنسز بھی معاف کر دیے ہیں اور اگلے 10 سالوں کے لیے مجھے ریلیف دینے کا بھی سوچ رکھا ہے۔ ایسا کون سا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے؟
اور کہاں سے؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ناشتے پر توجہ دے دی۔ ناشتہ واقعی بھرپور تھا، اس لیے وہ ناشتے کے ساتھ پورا انصاف کر رہا تھا۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، عمران نے ناشتہ کرنے کے بعد سلیمان کو آوازیں دیتے ہوئے کہا تو سلیمان فوراً آ گیا۔ میں نے ناشتہ کر لیا ہے، سامان لے جاؤ، عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، سلیمان نے کہا اور واپس مڑ گیا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ دوبارہ ٹرالی دھکیلتا ہوا آیا اور اس نے ٹرالی میز کے پاس لا کر برتن اس پر رکھنے شروع کر دیے۔ میں سٹنگ روم میں جا رہا ہوں، سامان کچن میں رکھ کر وہیں آ جانا، عمران نے کہا۔ جی صاحب، سلیمان نے کہا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا نکل گیا۔ عمران اٹھا اور سٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلیمان وہاں پہنچ گیا۔ بیٹھو، عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو سلیمان اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بددستور اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ جی صاحب، سلیمان نے کہا۔ اب بولو، عمران نے کہا۔ کیا بولوں؟ سلیمان نے کہا۔ یہ سارا کیا چکر ہے؟ تم کون سے خزانے کی بات کرے اور یہ خزانہ تمہیں کہاں ملا ہے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جب میں آپ کو خزانہ ملنے کی تفصیل بتاؤں گا تو آپ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں کروں گا غصہ، بتاؤ، سلیمان نے کہا۔ نہیں، وعدہ کرے، سلیمان نے کہا۔ اچھا وعدہ، عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ میرے اس خزانے میں سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو اس خزانے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، سلیمان نے کہا۔ مجھے تمہارے خزانے سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تو وعدہ کریں کہ آپ خزانے سے کچھ نہیں مانگیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سلیمان نے اسی انداز میں کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ چکر کیا ہے؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کوئی چکر نہیں ہے، بس آپ وعدہ کریں، سلیمان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں، تم سے تمہارے خزانے میں سے کوئی حصہ نہیں مانگوں گا۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم نے مجھے سابقہ تنخواہیں اور الاؤنسز معاف کر دیے ہیں اور آئندہ 10 سالوں تک اپنی مفت خدمت پیش کرنے کا وعدہ کیا ہے، عمران نے کہا۔ بہت خوب، اب میں آپ کو ملنے والے خزانے کے بارے میں بتا سکتا ہوں، اور اس کے زیادہ لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے، بس میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جسے سن کر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس خزانے کی بات کر رہا ہوں اور خزانہ مجھے ملا کہاں سے ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر جکل و خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ کہیں تم، عمران نے ہکلاتی آواز میں کہا تو سلیمان کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ میرا خیال ہے آپ خود ہی سمجھ گئے ہیں، اس لیے مجھے خزانے ملنے کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو میرا اندازہ درست ہے، تمہیں میرے کپڑے کی الماری سے وہ بیگ مل گیا ہے جو میں نے الماری کے خفیہ خانے میں چھپایا تھا، عمران نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اس بیگ نے ہی میری دنیا بدلی ہے اور میں نے اگلے 10 سالوں تک بنا تنخواہوں اور الاؤنسز کے آپ کی خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور دھم سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ خدا کی پناہ، اس بیگ میں پورے 2 کروڑ روپے تھے، وہ سب کے سب تم نے لے لیے ہیں، عمران نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی ہاں، بیگ میں جو 2 کروڑ تھے میں نے وہی لیے ہیں، لیکن بیگ کو خالی کر کے الماری کے خفیہ خانے میں ہی چھوڑ دیا ہے، اب میں آپ کو اتنا نقصان تو نہیں پہنچا سکتا تھا نا، سلیمان نے کہا تو عمران قرا کر رہ گیا۔ اللہ کے بندے، وہ 2 کروڑ میرے نہیں تھے، وہ مجھے اماں بی نے دیے تھے کہ میں ان 2 کروڑ کا کوئی گھر خرید لوں اور سپر فیاض کے صابن دانی جیسا فلیٹ چھوڑ دوں۔ انہوں نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں ہر حال میں اپنا فلیٹ خریدوں گا اور اس کے کاغذات انہیں دکھاؤں گا۔ اب اگر میں نے فلیٹ نہ خریدا اور انہیں کاغذات نہ دکھائے تو وہ میرا کیا حشر کریں گی، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ چور آیا تھا اور آپ کے 2 کروڑ چوری کر کے لے گیا، اماں بی کا دل بہت بڑا ہے، وہ 2 کروڑ تو کیا آپ کو 10 کروڑ بھی دے سکتی ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ چور، میں اس چور کا نام ہی بتا دوں گا انہیں، عمران نے قراتے ہوئے کہا۔ بالکل بتا دیں، میں نے کب منع کیا ہے؟ جب اماں بھی پوچھ گیچھ کے لیے مجھے بلائیں گی تو میں اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے فوراً رفو چکر ہو جاؤں گا۔ 2 کروڑ سے میرا بڑھاپا آسانی سے گزر جائے گا، میں کسی دور افتاد جگہ پر اپنے الگ گھر لے کر وہاں چھپ جاؤں گا، پھر آپ سیکرٹ سروس سمیت مجھے ڈھونڈتے رہنا، جب تک میں آپ کے ہاتھوں آؤں گا تب تک 2 کروڑ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے اور پھر آپ سب کا ہی بڑا نقصان ہوگا، سلیمان نے کہا۔ کیسا نقصان؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس صورت میں آپ پر سابقہ تنخواہ اور الاؤنسز کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں اور آپ میری اگلے 10 سال کی فری خدمات سے بھی محروم ہو جائیں گے، مجھ جیسا باورچی آپ کو پورا گرڈ اسٹیشن لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، سلیمان نے کہا۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو، وہ 2 کروڑ مجھے واپس کرو ابھی اور اسی وقت، عمران نے کراتے ہوئے کہا۔
ہاتھ آیا خزانہ واپس نہیں کیا جا سکتا ہے صاحب، اور یہ خزانہ رات کو میرے ہاتھ لگا تھا جب آپ سو گئے تھے، تو میں نے چپکے سے خزانہ نکالا اور آپ کو نیند کے عالم میں چھوڑ کر فلیٹ سے باہر چلا گیا تھا، اور پھر میں اس خزانے کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد صبح صادق کے وقت واپس آیا ہوں۔ اب وہ خزانہ کہاں ہے، اس کے لیے مجھے اپنی یادداشت پر زور دینا پڑے گا، اور اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، سلیمان نے کہا۔ ایسا نہ کرو سلیمان، مجھے میرے 2 کروڑ واپس کر دو پلیز، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ 2 کروڑ؟ کون سے 2 کروڑ؟ کیا آپ نے مجھے دیے تھے؟ سلیمان نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ میں ان 2 کروڑ کی بات کر رہا ہوں جو تم نے میری الماری کے خفیہ خانے میں موجود بیگ سے نکالے تھے، عمران نے کہا۔ اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے آپ کی الماری کے خفیہ خانے میں پڑے بیگ سے 2 کروڑ نکالے ہیں؟ کیا آپ مجھے چور سمجھتے ہیں؟ سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ یہ چوری نہیں تو کیا ہے، عمران نے کہا۔ خدا کا خوف کریں، میں ایک شریف النفس اور ایماندار باورچی کو چور کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو بات کریں، ورنہ مجھ پر چوری کا الزام لگائیں گے تو میں آپ پر ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دوں گا، سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ تم چور ہو کر کوتوال کو ہی دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہو، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، سلیمان نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بالکل، عمران نے کہا۔ تو سمجھ لے کہ میں ہی چور ہوں اور میں ہی کوتوال۔ آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں نے ہی آپ کے بیگ سے 2 کروڑ نکالے ہیں، سلیمان نے کہا۔ تم نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے، وہ، عمران نے کہا۔ وہ میرا سیاسی بیان تھا، سلیمان نے جواب دیا تو عمران کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر پہنچ گیا۔ سلیمان اس انداز میں کم ہی کسی کا سلام کا جواب دیتا تھا۔ سلیمان کے لہجے میں انتہائی عجز و انکساری تھی، جس کا مطلب تھا کہ یا تو آنے والی شخصیت اماں بھی ہے یا پھر کوئی اور بزرگ ترین ہستی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سلیمان جیسے ہی سٹنگ روم میں داخل ہوا، ان کے ہمراہ سید چراغ شاہ صاحب کو دیکھ کر عمران یکلک بوکھلائے ہوئے انداز میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سید چراغ شاہ صاحب کو اس طرح اچانک اپنے فلیٹ میں دیکھ کر عمران کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ یہاں؟ عمران نے انہیں حیرت سے دیکھ کر انتہائی خشوع و خضوع سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر عمران سے بغل گیر ہو گئے۔ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے واقعی حیرانی ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی آمد مرحبا۔ کبھی ہم آپ کو اور کبھی اس بے رنگ و نور کٹیا کو دیکھتے ہیں، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو شاہ صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ کٹیا ہے لیکن شاندار ہے، تم نے اسے واقعی ڈھنگ سے سجا رکھا ہے عمران بیٹے، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، تشریف رکھیں، عمران نے کہا تو شاہ صاحب صوفے پر بیٹھ گئے۔ عمران ان کے سامنے عجز و انکساری سے کھڑا تھا۔ اسے واقعی شاہ صاحب کی اچانک آمد حیران کن لگ رہی تھی۔ آپ نے اتنی دور کا سفر کر کے مجھے اور میری اس کٹیا کو جو عزت بخشی ہے، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں، لیکن اگر آپ مجھے ایک فون کر دیتے تو میں سر کے بل چڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتا، عمران نے کہا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی عمران بیٹے کہ مجھے فوری طور پر خود ہی یہاں آنا پڑا، شاہ صاحب نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو عمران چونک پڑا۔ اوہ، ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو یہاں تک آنے کے لیے خود زحمت کرنا پڑی، عمران نے کہا۔ بیٹھو، بتاتا ہوں، شاہ صاحب نے کہا تو عمران ان کے سامنے قالین پر دوزار نو ہو کر بیٹھ گیا۔ ارے اوپر بیٹھو، تم جانتے ہو مجھے یہ سب تکلفات پسند نہیں ہیں، شاہ صاحب نے ناگوار لہجے میں کہا تو عمران فوراً اٹھا اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے سلیمان اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور ٹرے میں شفاف پانی کا گلاس تھا۔ اسے نہایت ادب سے پانی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ پانی پئیں، تب تک میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، سلیمان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، شاہ صاحب نے ٹرے سے گلاس اٹھا کر کہا اور پھر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا گھونٹ بھرا اور پھر دوسرا، اور اس کے بعد تیسرے گھونٹ میں وہ سارا پانی پی گئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر گلاس کھڑے سلیمان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے میں رکھ دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ سادہ لوح انسان ہیں اور سادہ غذائیں ہی کھاتے ہیں، جبکہ ہماری اس کٹیا میں سادہ غذائیں ویسے ہی ممنوع ہیں، عمران نے انکساری سے کہا تو شاہ صاحب ایک بار پھر مسکرا دیے۔ مجھے کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہے، طلب ہوئی تو میں خود ہی بتا دوں گا۔ میں تم سے اہم باتیں کرنے آیا ہوں عمران بیٹے، امید ہے کہ تم میری باتیں توجہ اور انتہائی سنجیدگی سے سنو گے، شاہ صاحب نے کہا۔ جی ہاں فرمائے، میں ہمتاً گوش ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس کے لیے یہاں آیا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسا صالح اور شریف نوجوان غفلت میں مارا جائے، شاہ صاحب نے کہا، اور ان کی بات سن کر نہ صرف عمران بلکہ سلیمان بھی چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری جان کو شدید خطرہ ہے عمران بیٹے، کچھ سختی طاقتیں تمہارے پیچھے لگ گئی ہیں جو تمہیں ہر صورت میں ہلاک کر کے تمہارے اعضاء حاصل کرنا چاہتی ہیں، شاہ صاحب نے کہا تو عمران اچھل پڑا۔ میرے اعضاء؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
ہاں، ان اعضاء میں بالخصوص تمہاری دونوں آنکھیں اور تمہارا دل شامل ہے عمران بیٹے۔ سفری طاقتیں تمہیں ہلاک کر کے تمہارے جسم سے آنکھیں اور دل نکال کر لے جانا چاہتی ہیں تاکہ تمہارا دل اور آنکھیں ایک رزیل وجود کو لگا کر اسے زندہ کیا جا سکے۔ سید چراغ شاہ صاحب نے کہا، مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شرک کی دنیا میں یہ سب ممکن ہے عمران بیٹے۔ میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں جسے سن کر تمہارے میری باتوں پر یقین بھی آ جائے گا اور تمہارے ذہن میں موجود سارے خدشات بھی زائل ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک کام کرنا ہوگا، سید چراغ شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سا کام؟ عمران نے کہا۔ سلیمان بیٹا، کیا تمہارے کچن میں مٹی کا کوئی برتن ہے؟ شاہ صاحب نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے سلیمان کی طرف دیکھ کر اسے مخاطب ہو کر کہا، جی ہاں شاہ صاحب، 2-3 مٹی کے کٹورے پڑے ہیں۔ سلیمان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ایک کٹورا دھو کر لے آؤ۔ اسے دھونے کے لیے کسی بھی صابن کا استعمال نہ کرنا، اچھی طرح دھوتے ہوئے اس پر 3 بار کلمہ پڑھنا اور پھر اس میں سادہ پانی لے آنا۔ پانی آدھا کٹورا ہو، شاہ صاحب نے کہا۔ جی ابھی لایا، سلیمان نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا اور مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آخر معاملہ کیا؟ آپ اس قدر سنجیدہ کیوں ہیں؟ عمران نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تھوڑا صبر کر لو، میں بتاتا ہوں، بلکہ تم ایسا کرو کہ جا کر وضو کراؤ، اور ہاں، اگر تمہارے پاس سفید لباس ہے تو وہ پہن آؤ اور سر پر سفید ٹوپی رکھ لو، اگر ٹوپی نہیں ہے تو سفید رومال باندھ لو، جاؤ جلدی کرو، شاہ صاحب نے کہا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیا اور اسبات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران لباس بدلنے اور وضو کرنے کے لیے باہر گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد سلیمان دونوں ہاتھوں میں مٹی کا ایک کٹورا لیے اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شاہ صاحب صوفے سے اٹھے اور نیچے قالین پر بیٹھ گئے۔ اسے میرے سامنے رکھ دو، شاہ صاحب نے کہا۔ تو سلیمان نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کٹورے کو شاہ صاحب کے سامنے پڑے ہوئے میز پر رکھ دیا۔ اب میرے پیچھے دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی آنکھیں بند رکھنا، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا، سید چراغ شاہ صاحب نے کہا۔ تو سلیمان نے اسبات میں سر ہلایا اور تیزی سے پیچھے ہٹتا ہوا شاہ صاحب کے پیچھے موجود دیوار کے پاس آیا اور اس کے ساتھ کمر لگا کر کھڑا ہو گیا اور ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ صاحب نے آنکھیں بند کیں اور پھر وہ دھیمی آواز میں کچھ پڑھنا شروع ہو گئے۔ ان کی آوازیں بے حد شرینی تھی، وہ نہایت خوش و خضوع کے ساتھ کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے پانی کے کٹورے پر پھونک ماری تو اچانک پانی میں لہر سی اٹھی۔ شاہ صاحب نے اپنا ورد دوبارہ شروع کر دیا اور پھر انہوں نے 3 بار ورد کر کے پانی پر دم کیا تو پانی میں ایک بھنور سا پیدا ہو گیا۔ شاہ صاحب نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا کٹورا دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اسے لے کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سلیمان کی طرف مڑے جو دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ سلیمان بیٹا، شاہ صاحب نے سلیمان سے کہا۔ تو سلیمان نے آنکھیں کھول دی۔ جی شاہ صاحب، سلیمان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ادھر آؤ میرے پاس، شاہ صاحب نے کہا۔ تو سلیمان آگے بڑھا اور ان کے قریب آ گیا۔ یہ کٹورا لے لو، میں نے اس پانی پر دم کر دیا ہے، اس پانی کو گھر کے ہر کمرے کی ہر دیوار کے کونے میں چھڑکا دو۔ آخر میں تمہیں اس پانی کا چھڑکاؤ ہر کمرے کی دیوار پر بھی کرنا ہے اور بینوں دروازے پر بھی، جلدی جاؤ جاؤ، صاحب نے کہا۔ تو سلیمان نے ان سے کٹورا لیا اور پھر اس نے پہلے اس سے سٹنگ روم کی ہی دیواروں کے کونوں پر چھڑکاؤ کیا اور پھر کٹورا لے کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اسی لمحے عمران اندر داخل ہوا۔ اسے نہ صرف سفید رنگ کا صاف لباس پہنا ہوا تھا بلکہ اس کے سر پر ٹوپی اور کاندھوں پر سفید رنگ کا عمامہ بھی موجود تھا۔ آ عمران بیٹے، میرے سامنے بیٹھ جاؤ، شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا اور دوبارہ قالین پر بیٹھ گئے۔ عمران آگے بڑھا اور ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ یہودیوں کے ساتھ کافرستانی تمہیں پوری دنیا میں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں عمران بیٹے، کیونکہ تم نے ان دونوں ممالک کے بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل اور کافرستانوں نے تمہارے خلاف تمام کوششیں کر دیکھ لی ہیں، لیکن وہ تمہیں ہلاک کرنے میں ناکام ہی رہے ہیں۔ اس بار کافرستانوں نے تمہارے خلاف ایک نئے انداز میں کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کافرستان کے ایک چھوٹے سے دیہات منگالا میں کالے جادو کا ایک بہت بڑا عامل رہتا ہے۔ بظاہر یہ آدمی ایک بڑے میعاد کا پجاری ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، لیکن پورے علاقے میں اس کی ہی حکمرانی ہے۔ اس کا نام گھن شام ہے، لیکن اسے سب گرد مہاراج کہتے ہیں۔ اس گرو مہاراج نے اس علاقے میں اپنے معبد کو کسی محل جیسا بنایا ہوا ہے اور وہ اس معبد کے ایک تاریک کمرے میں رہتا ہے۔ گرو مہاراج کے پاس ایک قدیم جادو ہے جسے قدیم دور میں دھوماتائی جادو کہتے ہیں۔ یہ جادو چونکہ سفلی ہے، اس لیے اسے کالے جادو کا سب سے بڑا اور طاقتور جادو کا تصور کیا جاتا ہے۔ دھوماتائی جادوگر گرو مہاراج ہی عامل ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی یہ جادو نہیں جانتا۔ دھوماتائی جادو اصل میں قدیم سفلی دنیا کے سیاہ دھوئیں کا نام ہے جس پر جادو کر کے دھوئیں کی مخلوق پیدا کی جاتی ہے، اور سیاہ دھوئیں سے پیدا ہونے والی ہر مخلوق سفری ذریعت ہی ہوتی ہے۔ اگر میں دھوماتائی جادو کے بارے میں آسان لفظوں میں کہوں تو یہ دھوئیں کا جادو ہے جسے کوئی بھی روپ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ہر روپ سفلی ہے جسے جادو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
गुरु महाराज धुएं से कोई भी मखलूक बना सकता है जो इसकी गुलामी करती है। धूमताई धुएं की मखलूक इंसानी रूप भी धार सकती है और कहीं भी आसानी से आ जा सकती है। इसके सामने कोई रुकावट नहीं होती। ये मखलूक चूँकि सफली है, इससे ही हमेशा हक के खिलाफ ही काम करती है। धुएं की हक मखलूक जो किसी भी रूप में हो सकती है को जाई कहा जाता है। इन्हें किसी आम अंदाज में ना फना किया जा सकता है और ना ही इनके शर और इनकी ताकत से किसी तरह से बचा जा सकता है। बहरहाल मुख्तसर ये है कि काफिरस्तानियों ने गुरु महाराज से राब्ता किया है कि वो इस धूमताई जादू को कोजाई ताकत की मदद से तुम्हें हलाक कर दे। इस जादू के बारे में तुम्हें खास तौर पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि धुएं की मखलूक धुएं के रूप में किसी भी इंसान के जिस्म में भी सरायत कर सकती है, और ये जिसके जिस्म में समा जाए इसके दिलो दिमाग पर कब्जा करके वो इसे अपने बस में कर लेती है, और फिर वो इंसान वही करता है जो इसके लिए करने को कहा जाता है और उकसाया जाता है। तुम्हारा एक वफादार है जिस पर इस वक्त एक कोजाई ने कब्जा कर लिया, और तुम्हारे इस वफादार का वजूद मुकम्मल तौर पर इस कोजाई के कंट्रोल में है। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है, तुम पर हमला कर सकता है। इससे पहले कि वो यहाँ आता मुझे इसकी इत्तला मिल गई तो मैं फ़ौरन यहाँ आ गया, ताकि तुम्हारे वफादार के हाथों तुम्हें नुकसान पहुँचने से पहले तो मैं इससे बचा सकूँ। और ये अल्लाह का बहुत करम हो गया कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और तुम्हारे वफादार के पहुँचने से पहले ही यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं तुम्हारे इस फ्लैट को भी मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया है। अब तुम्हारा वफादार जिसका दिलो दिमाग कोजाई के कब्जे में है इस फ्लैट में दाखिल ना हो सकेगा, और न ही किसी कोजाई में इतनी ताकत होगी कि वो धुएं के रूप में फ्लैट में दाखिल हो सके। तुमने वुज़ू किया और सफ़ेद लिबास से मलबूस हो गए हो, इसलिए अब तुम बाहर भी जाओगे तो कोई कोजाई किसी भी रूप में तुम्हारे सामने ना आएगी और तुम्हारी वफादार अभी तुमसे दूर रहेगा। शाह साहब ने तफसीर बताते हुए कहा, जिसे सुनते हुए इमरान के चेहरे पर हैरत गहरी होती जा रही थी। कौन है मेरा वो वफादार जिसके दिलो दिमाग पर कोजाई ने कब्जा किया है और वो मुझे हलाक करना चाहता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो जोसेफ इमरान बेटे, जिसका दिलो दिमाग एक सफरी जरियत कोजाई के कब्जे में है। कोजाई ने जोसेफ को तुम्हारा दुश्मन बना दिया है। वो किसी भी वक्त यहाँ आकर तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा, शाह साहब ने कहा। और जोसेफ का नाम सुनकर इमरान बुरी तरह से उछल पड़ा। जोसेफ? लेकिन इस कोजाई ने जोसेफ के दिलो दिमाग पर कैसे कब्जा कर लिया? इन मामलात में तो वो भी हमेशा होशियार रहता है और अपनी हिफाजत करता है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो इमरान मामलात में बहुत कुछ जानता है, लेकिन कोजाई ताकत के बारे में वो नाबल्द है और इसके बारे में इसके पास कोई मालूमात नहीं है, और ना ही वो इन ज़रियात से बचने और इनसे महफूज रहने का कोई तरीका जानता है। कोजाई ताकतें धुएं की शक्ल में नमूदार होती हैं और फिर या तो वो किसी भी जानदार का रूप धार लेती हैं या फिर किसी भी इंसान के जिस्म में समाकर इनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। जोसेफ के साथ भी यही हुआ है। वो सोया हुआ था तो कोजाई धुएं के रूप में आई और जोसेफ के जिस्म में सरायत कर गई। आज जोसेफ इस बात से कतई अनजान है कि वो कौन है, इसका नाम क्या है। इसे कोजाई के तहत ये मालूम है कि तुम इसके सबसे बड़े दुश्मन हो और दुश्मन का खात्मा उसकी अव्वलीन तरजीह है। अगर मैं यहाँ न आता तो जोसेफ यहाँ पहुँच जाता और वो तुम्हारी गफलत का फ़ायदा उठाकर तुम्हें एक ही लम्हे में हलाक कर देता, शाह साहब ने कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। ये आपको मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है शाह साहब कि आपने ये सब मेरे लिए किया और मेरी मदद करने के लिए खुद यहाँ आ गए। ये दुरुस्त है कि मौत का वक्त मुकर्रर है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन बेवक्त की मौत, वो भी सफरी ताकतों के हाथों, इंतहाई तकलीफदा होती है। मैं हक की मौत मरना चाहता हूँ, शर की नहीं, इमरान ने कहा। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए पहुँचा हूँ, शाह साहब ने कहा। तो क्या जोसेफ के सर पर जो कोजाई सवार है अब वो मुझ पर हमला नहीं करेगी? इमरान ने कहा। नहीं, वो इस वक्त तो जोसेफ के सर पर सवार रहेगी जब तक इसे तुम्हें हलाक करने का मौका न मिल जाता। तुम फिक्र न करो, मैंने जोसेफ को यहाँ आने का रास्ता साफ कर दिया है। वो यहाँ आएगा ज़रूर। मैंने सुलेमान को पूरे फ्लैट में ख़ास तौर पर दरवाज़ों पर दम किया हुआ पानी छिड़कने को कहा है। इस दम किए हुए पानी की वजह से जोसेफ जैसे ही कोजाई समेत अंदर आएगा, कोजाई कुछ देर के लिए अंधी हो जाएगी। वो जैसी अंधी होगी मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, तुम जोसेफ पर हमला करके इसे बेहोश कर देना। फिर मैं इस पर मखसूस अमल करूंगा और इसके जिस्म से मैं सरायत की हुई कोजाई को मार भगाऊंगा। इस तरह जोसेफ को इस सफरी ताकत से निजात मिल जाएगी, शाह साहिब ने कहा। इससे जोसेफ को तो कोई नुकसान नहीं होगा, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। बेफिक्र रहो, मेरे होते हुए तुम्हें और जोसेफ को कोई नुकसान नहीं होगा, शाह साहिब ने कहा। इसके अलावा आप बता रहे थे कि सफरी ताकतें मेरी आंखें और मेरा दिल निकालना चाहती हैं ताकि वो मेरा दिल और आंखें किसी असफल वजूद को लगा सकें, और ये क्या मामला है? इमरान ने पूछा। ओह हाँ, ये बात तुम्हें बताना तो मैं भूल ही गया। बहरहाल तुम्हारे बारे में गिर्द महाराज ने सफरी ताकतों से मालूमात हासिल कर ली तो इसे पता चला कि तुम दुनिया के ऐसे इंसान हो जो बहा किरदार होने के साथ साथ सालिया हो। शाह साहब ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक कॉल बेल बज उठी तो वो बोलते बोलते खामोश हो गए। जोसेफ आया है, सुलेमान को अंदर बुलाओ, जल्दी करो,
शाह साहब ने तेज लहजे में कहा तो इमरान फौरन उठा और तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वो सुलेमान के साथ अंदर आ गया। सुलेमान बेटा, तुमने पानी हर कमरे की दीवारों के कोनों और दरवाजों पर छिड़का दिया है? शाह साहब ने उठकर खड़े होते हुए सुलेमान से पूछा। जी शाह साहब, सुलेमान ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। ठीक है, तुम इस कमरे में रहो। इमरान बेटा, तुम मेरे साथ हो, शाह साहब ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़े तो इमरान भी इनके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शाह साहिब और इमरान एक साथ बैरूनी दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाज़ा मैं खोलूंगा, तुम दरवाजे की आड़ में हो जाओ। जैसे ही जोसेफ अंदर आए तुम्हें इसके सामने आए बगैर इस पर वार करके इसे बेहोश करना है, शाह साहिब ने आहिस्ता आवाज़ में कहा तो इमरान ने इस बात ने सर हिला दिया। वो दरवाजे की साइड की दीवार से लग गया जबकि शाह साहिब दरवाजे के सामने आ गए। इन्होंने दरवाजे का लॉक हटाया और हैंडल पकड़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते जोसेफ का चेहरा नजर आया। शाह साहिब को देखकर जोसेफ चौंक पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ करता उसी लम्हे शाह साहब ने आगे बढ़कर जोसेफ का हाथ पकड़ा और उसे पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींच दिया। इस वक्त शाह साहब की कुव्वत ऐसी थी कि उन्होंने जोसेफ जैसे दवी हैकल इंसान को यूं अपनी तरफ खींच दिया था जैसे वो बेहद हल्का फुल्का और दुबला पतला सा इंसान हो। जोसेफ झटका खाते हुए आगे आया और दरवाजे से अंदर आते ही आगे की तरफ झुका जैसे ही वो मुंह के बल गिर पड़ेगा। इसे खींचते शाह साहब ने इसका हाथ छोड़ दिया। इन्होंने इमरान को इशारा किया तो इमरान तेजी से जोसेफ पर झपटा। दूसरे लम्हे उसका एक जचा तला हाथ जोसेफ की कनपट्टी पर पड़ा। जोसेफ उछल कर गिरा। उसने उठने की कोशिश की लेकिन दूसरे लम्हे इमरान की टांग हरकत में आई और उठता हुआ जोसेफ एक बार फिर गिरता चला गया। उसने एक बार फिर उठने की कोशिश की लेकिन इमरान के पैर की एक और जब इसकी कनपट्टी पर पड़ी तो वो यकलक साकित होता चला गया। बहुत खूब, इसे उठाकर अंदर ले चलो, शाह साहब ने कहा था। इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और वो जोसेफ पर झुका और इसने देव हैकल और कई मन वज़नी जोसेफ को उठाकर अपने कांधे पर डाला और इसे लेकर सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। शाह साहब ने दरवाज़ा बंद किया और वो भी इमरान के पीछे चल दिए। हॉलनुमा बड़े से कमरे के वसत में एक बहुत बड़ी सतह चट्टान पड़ी हुई थी जिस पर लंबे कद, भारी जिस्म और चौड़े चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बूढ़े के सर और दाढ़ी और मूंछों के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे और इसकी भौहें भी घनी थी जिसके पीछे एक इसकी छोटी छोटी आंखें छुपी हुई थीं। इसने गेरवे रंग का लिबास पहन रखा था और वह सतून पर आलती पालती मारे बड़े पुरसकून अंदाज में बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर खबाज़त, शैतानियत और हिवालत जैसे सख्त नजर आ रही थी। कमरे में इसके सिवा कोई न था। कमरे की दीवारें स्याह रंग से रंगी हुई थी। कमरे में जगह जगह ताक बने हुए थे जहां बड़े बड़े चिराग रोशन थे और इन्हीं चिरागों से कमरे में रोशनी बिखरी हुई थी जो स्याह दीवारों की स्याही में घुलती हुई दिखाई दे रही थी। कमरे का एक ही दरवाज़ा था जो बंद था। बूढ़े आदमी के होंठ मुसलसल हिल रहे थे जैसे वो कुछ पढ़ने में मसरूफ हो। इसी लम्हे भेड़िए की तेज थरथराहट कमरे में सुनाई दी। बूढ़े आदमी के हिलते हुए होंठ रुक गए और वो चुनकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। कौन है? उसने भारी आवाज में पूछा। कजरी हुआ का बाहर से एक औरत की कराती आवाज सुनाई दी। आ जाओ, बूढ़े आदमी ने कहा तो दरवाजा खुला और एक सूखी सड़ी सी बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। बूढ़ी औरत ने स्याह रंग का लिबादे नुमा लिबास पहना हुआ था। इस औरत का सर गंजा था। इसका चेहरा अजीब बेढंगा और लंबूतरा सा था। इसकी नाक तोते की चोंच जैसी मुड़ी हुई थी। बुढ़िया के हाथ पांव बेहद पतले पतले थे जैसे इसके हाथ पांव बांसों के बने हुए हों। शक्ल सूरत से वो इंतहाई भयानक और बदशक्ल बुढ़िया दिखाई दे रही थी। अंदर आती हुई चट्टान पर बैठे हुए बूढ़े के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे नहायत मुअद्दबाना और मखसूस अंदाज में बूढ़े आदमी को अदब किया। क्या खबर लाई हो कजरी? इस बूढ़े आदमी ने करख्त और इंतहाई तहमकाना लहजे में कहा। बुरी खबर है आका, उसे जवाब दिया तो बूढ़ा आदमी चौंक पड़ा। बुरी खबर क्या मतलब? क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने चौंकते हुए कहा। दिशाला को भस्म कर दिया गया है। उसे जवाब दिया तो बूढ़ा आदमी बुरी तरह से उछल पड़ा। दिशाला को भस्म कर दिया है? क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? किसने किया है उसे भस्म? इसकी बात सुनकर बूढ़े आदमी ने चीखती हुई आवाज में कहा। वो एक बुरा महापुरुष है आका। इसके पास नूरानी ताकतें हैं। इसने महर्षि का दिशाला से बचाया है। दिशाला ने एक हबशी के दिलो दिमाग पर कब्जा किया था। इसी नूरानी ताकतों के मालिक महापुरुष ने दिशाला को हबशी के जिस्म से बाहर निकाल खींचा है। वो जैसे ही दिशाला हबशी के जिस्म से बाहर न आई, नूरी ताकतों के मालिक महापुरुष ने दिशाला को भस्म कर दिया। उसने जवाब दिया। और ये कैसे मुमकिन है? नूरानी ताकतों का मालिक वो बुरा आदमी है कौन? और उसे कैसे मालूम हुआ कि दिशाला ने हबशी के जिस्म पर कब्जा कर रखा है? बूढ़े ने हैरत भरे लहजे में कहा।
तुमने जिस महर्षि की आंखें और दिल निकाल कर लाने के लिए दिशाला को भेजा था, इसके सर पर भी नेक लोगों का हाथ है और उसके पीछे उसकी नेक माँ की दुआएं भी हैं और वो इंतहाई सालिह और बाकीदार भी है। इसे दिशाला को कोशिश के बावजूद उसके करीब ना पहुंच पा रही थी। इसे किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो उससे महर्षि का साथ भी हो और इसे जिसामत में कई गुना बड़ा हो और इसकी ताकत भी ज्यादा हो। दिशाला इसी आदमी के जरिए महर्षि को काबू कर सकती थी। इसे महर्षि के साथियों की तलाश शुरू कर दी। एक इमारत में एक दो स्याह फाम हबशी दिखाई दिए। दोनों बेहद लहीम शहीम थे और दोनों ही इस महर्षि के गुलाम थे। दिशाला ने इनमें से एक हबशी को चुन लिया। वो सोया हुआ था। दिशाला धुएं के रूप में इसके जिस्म में दाखिल हो गई और उसने हबशी के दिमाग और दिल पर कब्जा कर लिया और फिर वो इसके दिलो दिमाग में महर्षि के खिलाफ जहर भरने लगी ताकि वो जब जागे तो इसके हुक्म पर फौरन महर्षि की रिहाइशगाह पर जाए और जाकर इसे कत्ल कर दे और फिर वो इसका दिल और आंखें निकाल लाए। दिशाला भी इस हबशी के जागने का इंतजार कर रही थी कि दूसरी तरफ नूरी ताकतों का मालिक महापुरुष इस महर्षि तक पहुंच गया जिसका दिशाला ने दिल और आंखें निकाल कर लानी थी। इस महापुरुष ने महर्षि को तुम्हारे बारे में और कुछ जाइयों के बारे में सारी तफसील बता दी है और उसने महर्षि की रिहाइश गाह में कोई हिसार बांध दिया ताकि कोई भी को जाए और रिहाइश गाह में दाखिल न हो सके। जब दिशाला हबशी को लेकर महर्षि की रिहाइशगाह पर पहुंची तो उसके लिए इस महापुरुष ने दरवाजा खोला था। बूढ़े आदमी को देखकर दिशाला चूम पड़ी। इससे पहले कि वो वहां से भागती, बूढ़े आदमी ने यकलक इसका बाजू पकड़ा और इसे पूरी कुव्वत से अंदर खींच दिया। इसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानती। मैं इशारे से हुक्म से दिशाला की दूर से ही निगरानी कर रही थी। जब मैंने इस बूढ़े को देखा तो मुझे इसके बारे में सारी हकीकत मालूम हो गई और मैं फौरन वहां से भाग आई। उससे तफसील बताते हुए कहा, अगर तुम मजीद नहीं जानती तो फिर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि दिशाला को भस्म कर दिया गया है? बूढ़े आदमी ने, जो गुरु महाराज था, इसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने इस इमारत की छत से दिशाला का धुआं देखा था जो बुरी तरह से चिकता हुआ बाहर आया था और भी तहलील हो गया था। मैं भी कोजाई हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि ऐसा तभी होता है जब किसी दिशाला को भस्म किया जाए। कजरी ने जवाब दिया। इस नए महापुरुष का नाम क्या है? गुरु महाराज ने पूछा। माफ करना आका, मैं इस महापुरुष का नाम नहीं ले सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं भी जलकर भस्म हो जाऊंगी। कजरी ने जवाब दिया। तो गुरु महाराज ने बेइख्तियार होंठ भेज दिए। तुम क्यों भागी थी? तुम फौरन दिशाला के पीछे इस रिहाइशगाह में दाखिल हो जाती और इस बुरे महापुरुष पर हमला कर देती। तुम भी ताकतों में किसी लिहाज से कम नहीं हो, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? गुरु महाराज ने उससे तेज नजरों से घूरते हुए कहा, नहीं आका, मैं इस महापुरुष का मुकाबला नहीं कर सकती। वो नूरानी ताकतों का मालिक है और को भी खो जाए किसी भी नूरानी ताकत के माल को किसी आदमी के करीब भी नहीं फटक सकती। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि इस महापुरुष को मुझ पर निगाह ना पड़ी थी। अगर वो मुझे देख लेता तो वो अपनी आंखों की ताकत से भी मुझे भस्म कर सकता था। मेरा वहाँ रुकना खतरनाक था, इससे मुझे वहाँ से भागना पड़ा और मैं यहाँ आ गई। कजरी ने जवाब दिया। तो गुरु महाराज ने चेहरा गुस्से से पड़ गया। तो तुम यहाँ अपनी और दिशाला की नाकामी का राग अलापने आई हो? गुरु महाराज ने गुस्से लहजे में कहा। मैं मजबूर हुआ का, कजरी ने कहा। मेरे पास सैकड़ों कोजाइयाँ हैं, सब एक से बढ़कर एक है और इनकी ताकतें भी एक दूसरे से महान है। अगर तुम इस बूढ़े से डरकर भाग आई हो तो ये तुम्हारी बुजदिली है और तुम जानती हो कि मैं बुज़दिल कोजाइयों को सख्त नापसंद करता हूँ। गुरु महाराज ने गुर्राते हुए कहा, माफ कर दो आका, मुझ में तो क्या तुम्हारी किसी कोजाई में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस नई ताकतों के हामिल बूढ़े का सामना कर सके? कजरी ने सहमते हुए लहजे में कहा। ये कहकर तो मेरी और मेरी महान कोजाइयों को तौहीन कर रही हो कजरी। मैंने आज तक जो भी कोजाई बनाई है और इसे जो भी काम सौंपा इसने पूरा किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी किसी कोजाई को किसी ऐसे इंसान ने भस्म किया हो जो शहर भी ना जानता और मुझे देखकर इंतहाई गुस्सा आ रहा है कि मेरी कोजाई इस बूढ़े आदमी की तारीफ कर रही है और इसका सामना करने से डर रही है। तुम जैसी कोजाई की जरूरत नहीं है मुझे, जाओ दफा हो जाओ और फना हो जाओ। तुम जैसी कोजाई की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने चीखते हुए इंतहा गुस्सीले लहजे में कहा। रहम आका, कजरी पर रहम करो, रहम करो। इसकी बात सुनकर कजरी ने बुरी तरह से लड़ती हुई आवाज में कहा, गुरु महाराज ने किसी पर रहम करना नहीं सीखा, जाओ अभी और इसी वक्त पनाह हो जाओ। गुरु महाराज ने चीखती आवाज में कहा। साथ ही उसे अपना दायां हाथ उठाकर पंजे फैलाए हुए बुढ़िया की तरफ झुका तो अचानक बुढ़िया को जोरदार झटका लगा और दूसरे लम्हे इस बुढ़िया के जिस्म से आग और भड़की और उसके साथ ही वो स्याह धुएं में तब्दील हो गई और फिर धुआं रेशों में तब्दील हुआ। फिर इन रेशों में आग के शोले से चमके और धुएं के रेशे भी गायब हो गए। इस लम्हे बुढ़िया को तेज और चीखती हुई आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बुढ़िया हलक के बल चीखती इंतहाई गहरे कुएं में गिरती चली जा रही हो। चल हमें उसकी चीखें सुनाई देती रही। फिर यकला गहरी खामोशी छा गई। कोजाई होने के बावजूद मेरे सामने नाकामी की बातें कर रही थी। अब मैं किसी कोजाई को शोतरी की ताकत देकर भेजूंगा तो फिर वो ये काम आसानी से करेगी। मुझे हर सूरत में इस महर्षि की दोनों आंखों और इसका दिल चाहिए। गुरु महाराज ने बड़बड़ाते हुए लहजे में कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया।
شوتری حاضر ہو جاؤ، اسے اونچی آواز میں کہا تو دوسرے لمحے سائیں کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ایک سیاہ رنگ کی دبلی پتلی لڑکی لیکن بے حد لمبی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس عورت کے سر پر سیاہ بال تھے جو اس کے پیروں تک آ رہے تھے۔ اس نے بھی سیاہ رنگ کا لبادہ پہنا ہوا تھا۔ اس عورت کا چہرہ لمبوترا تھا اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی مگر گول تھیں۔ اس کی آنکھوں میں صرف سفید تھی، کڑیاں نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھی کافی پتلے پتلے تھے۔ وہ پیر گھسیٹتی ہوئی اندر آئی اور گرو مہاراج کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شوتری حاضر ہے آقا، اس لمبے قد والی عورت نے چیختی آواز میں کہا۔ ایک انسان کو ہلاک کرنے کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے شوتری، گرو مہاراج نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ آقا کون ہے وہ انسان؟ شوتری نے کہا تو گرو مہاراج اسے عمران کے بارے میں بتانے لگا، ساتھ ہی اس نے کجری کی بتائی ہوئی ساری تفصیل بھی اسے بتا دی۔ شوتری خاموشی سے گرو مہاراج کی باتیں سن رہی تھی۔ میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں آقا، شوتری نے کہا۔ ٹھیک ہے دیکھ لو، گرو مہاراج نے کہا تو شوتری نے یکلک آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر تک وہ اسی عالم میں کھڑی رہی، پھر اس نے یکلک آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ اسے خوفزدہ دیکھ کر گرو مہاراج نے چونکتے ہوئے کہا، یہ آدمی بے حد خطرناک ہے آقا، اس کے ساتھ جو مہاپرش ہے وہ کوجائیوں کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، شوتری نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو گرو مہاراج نے بے اختیار ہونٹ بھیج دیے۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہو گئے اور وہ شوتری کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میری سفری طاقت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس مہاپرش اور مہارشی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ کیا تم اتنی ہی کمزور اور بے بس ہو کہ دو عام سے انسانوں کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہو؟ گرو مہاراج نے گراتے ہوئے کہا۔ وہ عام انسان نہیں ہے آقا، وہ عام انسان نہیں ہے، شوتری نے اسی انداز میں کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری کوجائیاں سب سے زیادہ مہان ہیں، ان کے لیے کچھ بھی کرنا اور کسی بھی انسان کا خاتمہ کرنا ناممکن نہیں ہے، لیکن دشالہ کو اس نوری عالم والے بوڑھے انسان نے بھسم کر دیا۔ اسے دیکھ کر کجری بھی وہاں سے بھاگ گئی اور اب تم بھی اس نوری علم والے بوڑھے اور مہارشی کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی ہو، آخر تم سب کو ہو کیا گیا ہے؟ گرو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ مہارشی ترنے والا نہیں ہے آقا، اس کی باطنی روشنی بے حد طاقتور ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پر آج تک کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکا ہے، اور میں تم کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ آقا کہ یہ مہارشی تمہارا بھی خاتمہ کر سکتا ہے، شوتری نے کہا تو گرو مہاراج یکلک اچھل پڑا۔ غصے سے اس کا چہرہ اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا۔ گرو مہاراج کو ایک عام انسان ہلاک کرے گا؟ تم ہوش میں تو ہو شوتری؟ اپنی بکواس بند کرو ورنہ کجری کی طرح تمہیں بھی بھسم کر دوں گا، فنا کر دوں گا۔ گرو مہاراج کی طاقتیں مہان ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سمجھے تم؟ گرو مہاراج نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں آقا، گرو مہاراج عظیم ہے، مہان طاقتوں کا مالک ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن میں تمہیں وہی بتا رہی ہوں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اسے غصے میں دیکھ کر شوتری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے بتاؤ کہ اس مہارشی کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ہر صورت میں اس کی ہلاکت چاہتا ہوں کیونکہ دنیا میں ایک یہی ایسا مہارشی ہے جس کا مجھے مدتوں سے ضرورت تھی، میں اس کے دونوں آنکھیں اور اس کا دل حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ گرو مہاراج نے اسی انداز میں کہا تو شوتری چونک پڑی۔ آنکھیں؟ دل؟ شوتری نے چونک کر کہا۔ ہاں، مجھے ایک خاص مہارشی کی آنکھیں اور دل چاہیے، اور جس دل اور جن آنکھوں کی مجھے تلاش ہے وہ اسی مہارشی کے پاس ہے جسے ہلاک کرنے کے لیے میں نے دشالہ کو بھیجا تھا، لیکن گرو مہاراج نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو آقا کہ تمہیں اس مہارشی کا دل اور آنکھیں کیوں چاہیے؟ شوتری نے پوچھا۔ نہیں، اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہے، گرو مہاراج نے منہ بنا کر کہا۔ اگر تم اس آدم ذات کو ہلاک کر کے اس کا دل اور اس کی آنکھیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کام کے لیے آپ ڈھانکا کو بلا لیں، وہ اس آدمی کو سائیں سے ہلاک بھی کر دے گا اور اس کا دل اور آنکھیں بھی نکال لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ شوتری نے کہا تو گرو مہاراج چونک پڑا۔ ڈھانگا؟ او ہاں، یہ کام واقعی اس کے لیے آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر ڈھانگا کو میرے پاس بھیج دو، گرو مہاراج نے کہا تو شوتری نے اس بات میں سر ہلایا اور مڑ کر پیر گھسیٹتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ پھر دیر بعد باہر سے ایک گراٹ بڑی آواز سے تو گرو مہاراج چونک پڑا۔ آ جاؤ، گرو مہاراج نے اونچی آواز میں کہا تو ایک بار پھر دروازہ کھلا اور سیاہ رنگ کے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے نما ایک مخلوق اندر داخل ہوئی۔ اس مخلوق کے چہرے پر قال نام کی کوئی چیز نہ تھی، ان کی آنکھوں اور ناک کی جگہ بڑے بڑے سوراخ دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے بھی سیاہ رنگ کا ہی لبادہ نما لباس پہنا ہوا تھا۔ اسے ڈھانچے نما مخلوق کو سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کے کانوں، ناک اور منہ سے مسلسل سیاہ رنگ کا دھواں نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈھانکا حاضر ہے آقا، اس لمبے قد کے ڈھانچے نما مخلوق کے منہ سے چیختی آواز سنائی دی۔ ایک دشمن کو ہلاک کرنے اور اس کا دل اور اس کی آنکھیں نکال کر لانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے ڈھانکا، گرو مہاراج نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تہمکانہ لہجے میں کہا۔ ڈھانکا کو اس دشمن کا نام بتایا جائے، ڈھانکا نے اسی انداز میں کہا تو گرو مہاراج نے اسے عمران کے بارے میں تفصیل بتانی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے آقا، آپ کا یہ کام ہو جائے گا،
تفصیل سننے کے بعد دھانکا نے اسپاٹ لہجے میں کہا، یاد رکھنا، اگر تم ناکام ہو گئے تو میں تمہیں ہر صورت میں فنا کر دوں گا۔ میں ناکامی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کروں گا، گرو مہاراج نے سخت لہجے میں کہا۔ دھانکا ناکامی کے لفظ سے بھی ناشنا ہے آقا، دھانکا اس کام میں کامیابی حاصل کرے گا۔ دھانکا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، تو جاؤ اور جا کر اپنا کام پورا کرو، کامیابی کی صورت میں تمہیں انعام ملے گا۔ گرو مہاراج نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو دھانکا مڑا اور قدم اٹھاتا ہوا دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ جوزف قالین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ سے چراغ شاہ صاحب کے کہنے پر سلیمان بازار سے 7 موم بتیاں لے آیا تھا، جو شاہ صاحب نے سفید رنگ کی چینی کی پلیٹوں کے درمیان میں رکھ کر جلا دی تھی اور ان پلیٹوں کو جوزف کے گرد رکھ کر ایک خاص حصار بنا دیا تھا۔ انہوں نے عمران کو جوزف کے سر کے پاس بٹھا دیا تھا، جبکہ سلیمان کو جوزف کے پیروں کے پاس بیٹھنے کا کہا تھا، جبکہ وہ خود جوزف کے دائیں طرف بیٹھ گئے تھے۔ وہ کافی دیر کچھ پڑھتے رہے، پھر انہوں نے سلیمان سے جوزف کی دونوں ٹانگیں پکڑنے کا کہا اور عمران کو دایاں ہاتھ جوزف کے ماتھے پر رکھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر جوزف کے سر پر پھونک ماری اور اپنا دایاں ہاتھ جوزف کے عین دل پر رکھ دیا۔ جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ جوزف کے سینے پر رکھا، اس لمحے جوزف کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ یکلک یوں تڑپا جیسے شاہ صاحب نے اس کے سینے میں خنجر کی نوک اتار دی ہو۔ اس کے پاؤں مضبوطی سے پکڑے رکھنا، سلیمان بیٹا اور عمران بیٹے، تم اس کے سر سے ہاتھ نہ ہٹانا۔ شاہ صاحب نے سلیمان اور عمران دونوں سے مخاطب ہو کر کہا تو ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ شاہ صاحب جوزف کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے جا رہے تھے اور جیسے جیسے ان کا دباؤ بڑھ رہا تھا، جوزف کے تڑپنے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی ٹانگیں اور سر بری طرح سے ہل رہا تھا، جسے قابو کرنا سلیمان اور عمران کے لیے خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ جوزف کے بازو جو پھیل کر زمین سے لگے ہوئے تھے، ان میں معمولی سی بھی حرکت نہ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک جوزف کا سر اور ٹانگیں ہلتی رہیں، پھر اچانک وہ ساکت ہو گیا۔ جیسے وہ ساکت ہوا، انہوں نے جوزف کے سر اور سینے سے دھواں سا نکلتے دیکھا۔ یہ سیاہ رنگ کا دھواں تھا جو مرغولوں کی شکل میں جوزف کے سر اور سینے سے لگا رہا تھا۔ جیسے ہی دھواں بلند ہوا، شاہ صاحب نے فوراً موم بتی والی ایک پلیٹ اٹھا کر اس دھوئیں کے نیچے کر دی۔ دھک کر آواز کے ساتھ جوزف کے سینے سے نکلنے والے دھوئیں کا مرغولا یوں جل گیا جیسے کاغذ کا ٹکڑا آگ لگنے سے جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جوزف کے سر سے نکلنے والے دھوئیں کا مرغولا بلند ہوتا، شاہ صاحب نے پلیٹ میں رکھی موم بتی کی آگ اس دھوئیں کی طرف کر دی۔ دوسرے لمحے دھوئیں کا مرغولا بہت مرغولے کی طرح جل کر بھسم ہو گیا۔ دونوں مرغولوں کے جل کر بھسم ہوتے ہی دیکھ کر شاہ صاحب نے سکون کا سانس لیا اور انہوں نے جوزف کے سینے پر رکھا ہوا ہاتھ ہٹا لیا۔ بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو اسے، شاہ صاحب نے عمران اور سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا تو سلیمان نے جوزف کی ٹانگیں چھوڑ دیں، جبکہ عمران نے اس کے سر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ موم بتیاں بجھا کر یہاں سے لے جاؤ اور مٹی کے کٹورے میں پانی لے آؤ، شاہ صاحب نے سلیمان سے کہا تو سلیمان نے پلیٹوں میں رکھی موم بتیاں بجھانا شروع کر دیں اور پھر اس نے موم بتیاں پلیٹوں سے اتار کر پلیٹیں اکٹھی کیں اور موم بتیاں اس پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا آپ یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ عمران نے شاہ صاحب سے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کے دل و دماغ پر جس کوجائی نے قبضہ کر رکھا تھا وہ میں نے نکال کر بھسم کر دی ہے، اب اس پر کسی کوجائی کا اثر نہیں ہے۔ میں پانی پر دم کر کے اس پر ڈالوں گا تو اسے ہوش آ جائے گا، شاہ صاحب نے جواب دیا تو عمران کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد کیا اسے معلوم ہوگا کہ یہ کیوں یہاں آیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کوجائی نے اس کے دماغ مکمل طور پر مفلوج کر رکھا تھا، اس لیے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، شاہ صاحب نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شاہ صاحب پیچھے ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد سلیمان مٹی کے کٹورے میں پانی لے آیا اور اس نے کٹورا شاہ صاحب کو دے دیا۔ شاہ صاحب نے اس سے کٹورا لے کر دائیں ہاتھ پر رکھا اور پھر وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ پڑھتے ہوئے وہ بار بار کٹورے کے پانی پر پھونکے مار رہے تھے۔ لو عمران بیٹے، میں نے پانی پر دم کر دیا ہے، جوزف نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارو اور جب اسے ہوش آ جائے تو باقی بچا ہوا سارا پانی اسے پلا دینا، یہ انشاءاللہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا، شاہ صاحب نے کہا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر بڑے احترام سے اس کے ہاتھوں سے پانی کا کٹورا لیا اور پھر وہ کٹورے میں انگلیاں بھگو کر جوزف کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ ابھی اس نے 2-3 بار ہی جوزف کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے ہوں گے کہ اچانک جوزف کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے یکلک آنکھیں کھول دیں۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر عمران پیچھے ہٹ گیا۔ جوزف پہلے اس طرح پڑے حرت سے چھٹ کر گھورتا رہا، پھر جیسے اس کا شعور جاگا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر اس کی نظر شاہ صاحب، عمران اور سلیمان پر پڑی تو اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں تمہارے فلیٹ میں کیسے آ گیا؟ میں تو رانا ہاؤس میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، شعور جاگتے ہوئے جوزف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
تم صرف سوئے نہیں تھے بلکہ تمہیں ہانا گاما کی کالی بدرو نے گہری نیند سلا دیا تھا، اور اسے تمہارا دل و دماغ اپنے قبضے میں تمہیں بھلا کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ جوزف نے خوف سے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ سارا سچ بتا دو عمران بیٹے۔ شاہ صاحب نے جو خاموشی سے عمران اور جوزف کی باتیں سن رہے تھے بڑے مدبرانہ لہجے میں کہا، تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے کوجائی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ جوزف کے لیے یہ بات واقعی انتہائی حیرت انگیز تھی کہ دنیا کی ایک مخلوق نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے عمران کو ہلاک کرانے کے لیے اپنے ساتھ یہاں لائی تھی۔ حیرت ہے مجھے اس مخلوق کے اپنے جسم میں سمانے اور یہاں تک لانے کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوجائی تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا جوزف بیٹا، اور تمہارے دل کو تاریک کر دیا تھا تاکہ تم دوست اور دشمن کی تمیز نہ کر سکو۔ اسے تمہارے اس سچ کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا اور تم عمران کو ہلاک کرنے جہاں پہنچ گئے ہو۔ اگر میں تم سے پہلے یہاں نہ پہنچ گیا ہوتا تو تم عمران کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر مسلسل حملے کرنا شروع کر دیتے۔ عمران تمہارے ہاتھوں آسانی سے ہلاک تو نہ ہوتا، لیکن اس لڑائی میں تم دونوں شدید زخمی ضرور ہو سکتے تھے۔ اس طرح تم دونوں کو اذیت برداشت کرنا پڑتی۔ سید چراغ شاہ صاحب نے کہا، اور شاہ صاحب میں آپ کا بیعت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ سے پہلے یہاں پہنچ کر باس کو میرے ہاتھوں نقصان پہنچنے سے بچا لیا۔ باس مجھے کاٹ کر بھی رکھ دے تو میں اس کا افسوس نہ ہوتا، لیکن میرے ہاتھوں باس کو کوئی ذکر پہنچے یہ میرے لیے واقعی ناقابل برداشت ہوتا۔ جوزف نے انتہائی ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، تو شاہ صاحب کے لبوں پر جوزف کے عمران کے لیے جذباتیت دیکھ کر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں نے تمہارے جسم سے کوجائی کو نکال دیا ہے، اب تم پہلے جیسے جوزف ہو، شاہ صاحب نے کہا۔ لیکن اگر اس کوجائی نے پھر میرے جسم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو؟ جوزف نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ بے فکر ہو، کوئی کوجائی ایک بار جس کے جسم میں داخل ہو کر نکل جائے اس کے بعد دوسری کوئی کوجائی اس جسم میں صلاحیت نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کوجائی کو تمہارے جسم سے نکالتے ہی بھسم کر دیا تھا، اب دوسری کوئی کوجائی تمہارے وجود کو استعمال کرنے کے لیے تمہارے جسم میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ شاہ صاحب نے کہا تو جوزف کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ کوئی بھی کوجائی جوزف کے علاوہ سلیمان یا میرے دیگر ساتھیوں کے جسموں میں سرایت کر کے انہیں میرے دشمن پر مائل کر سکتی ہے۔ اس سے بچنے کا کیا حل ہے؟ عمران نے کہا۔ اس سب کو تاکید کر دو کہ وہ باوضو رہیں، خوشبویات کا استعمال کریں اور کثرت کے ساتھ ان اسم اعظم کا ورد کرتے رہیں، بلکہ ان سے کہو کہ وہ ان اسم اعظم کو تختیاں اپنے پاس رکھیں۔ جب تک تختیاں ان کے پاس رہیں گی کوئی جائیاں ان کے قریب بھی نہ بھٹک سکیں گی۔ شاہ صاحب نے چند اسم اعظم عمران کو باقاعدہ حفظ کراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، عمران نے کہا۔ سلیمان، جوزف، تم دونوں باہر جاؤ، مجھے عمران بیٹے سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا تو جوزف اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ سلیمان کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ اب تم اوپر کس کرسی پر بیٹھ جاؤ، شاہ صاحب نے کہا تو عمران اٹھا اور ان کے سامنے دوسری سر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ کافرستانی میں موجود شیطان کا پجاری جس کا نام گرو مہاراج ہے تمہارے جان کا دشمن بنا ہوا ہے، گو کہ اس پجاری کو تمہیں ہلاک کرنے کے لیے کافرستان کے ایک ایجنسی کے سربراہ نے کہا تھا، لیکن جب اس پجاری نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو وہ چونک پڑا۔ اسے بہت پہلے سے ایک خاص آدمی کی تلاش تھی جس کا وہ دل اور اس کی آنکھیں حاضر کرنا چاہتا تھا۔ گرو مہاراج انتہائی طاقتور اور خوفناک ساحر ہے، اس کے پاس کوجائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے جن سے وہ کوئی بھی کام لے سکتا ہے۔ دولت اس کی باندھی ہے، وہ چاہے تو ان کی کوجائیوں کے ذریعے پورے کافرستان پر قبضہ کر کے حکمرانی کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف کافرستان پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر قابض ہونے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے سکے اور پوری دنیا کے انسان اس کے غلام بن جائیں۔ اس نے کوجائیوں کے ذریعے پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھا تھا، لیکن اسے بتایا گیا کہ وہ کوجائیوں کی مدد سے کسی ایک ملک پر تو حکمرانی کر سکتا ہے اور چند لاکھ افراد کو اپنا غلام بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پوری دنیا کے انسان کو غلام بنانا ناممکن ہے۔ اگر وہ پوری دنیا پر قابض کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے سرخ معبد کے سرخ شیطان کو جگانا ہوگا جو ہزاروں سالوں سے سرخ پہاڑیوں میں سرخ رنگ کی غار میں سویا ہوا ہے۔ اس شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس نہ تو آنکھیں اور نہ اس کے سینے میں دل ہے۔ اگر اس کے سینے میں کسی طاقتور صالح اور انتہائی با کردار انسان کا دل اور اس کی آنکھیں لگا دی جائیں تو سرخ شیطان پھر سے زندہ ہو سکتا ہے۔ سرخ شیطان کو زندہ کرنے کے لیے چند کڑی شرائط رکھی گئی تھی کہ پہلے اسے سرخ پہاڑی کے سرخ غار میں تلاش کرنا پڑے گا اور پھر اس کی لاش سرخ غار کی سرخ قبر سے باہر نکالی ہوگی۔ سرخ شیطان کو تلاش کرے گا وہ اس سرخ شیطان کی سرخ لاش کو بھی آسانی سے لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس انسان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس شیطان کو زندہ کرنے کے لیے ایک نیک صالح اور باکردار انسان کو تلاش کرے، ایک ایسا انسان جس پر خاص طور پر روشنی کی طاقت مہربان ہو، جس کے ساتھ اس کی ماں کے خصوصی دعائیں ہوں اور خاص طور پر اس نے سفید طاقتوں کا مقابلہ کر کے اسے شدید نقصان پہنچایا ہو۔
اس انسان کی ہلاکت شیطان کے پتہ تصور کی جاتی اور اس انسان کی آنکھیں اور اس کا دل نکال کر اگر سرخ شیطان کو لگا دیا جائے تو وہ پھر سے زندہ ہو سکتا ہے، اور جس انسان نے اسے زندہ کیا ہوگا سرخ شیطان اس کے تابع ہو جائے گا اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس سرخ شیطان کی طاقتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ پوری دنیا پر سرخ جادو چلا کر انسانی دماغوں کو اپنے قبضے میں کر سکتا ہے اور انہیں اپنا محکوم بنا سکتا ہے۔ اس بات کا جب گرو مہاراج کو پتہ چلا تو اس نے کوجائیوں سے سرخ پہاڑیوں، سرخ غار اور سرخ غار میں موجود سرخ شیطان کی سرخ قبر کی تلاش شروع کر دی اور اسے معاملے میں زیادہ تک توگو نہ کرنی پڑی۔ کوجائی نے جلدی سرخ پہاڑیوں میں موجود سرخ غار اور سرخ غار میں موجود سرخ شیطان کی سرخ قبر ڈھونڈ لی اور پھر وہ سرخ قبر سے سرخ شیطان کی لاش کو نکال کر گرو مہاراج کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد گرو مہاراج نے اس انسان کی تلاش شروع کر دی جس کی آنکھیں اور دل سرخ شیطان کو لگانے سے وہ زندہ ہو کر اس کا غلام بن سکتا تھا اور اس کے لیے پوری دنیا کو تسخیر کر سکتا تھا۔ اس کام کے لیے بھی اس نے ظاہر ہے کہ کوجائیوں کو ہی لگایا تھا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود کوجائیاں اس نیک اور صالح انسان کو تلاش نہ کر سکیں۔ گرو مہاراج نے سرخ شیطان کی لاش کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کے صالح انسان کی تلاش جاری تھی کہ اس کے پاس کافرستانی ایجنسی کا ایک سربراہ آیا۔ یہ سربراہ گرو مہاراج کا خاص جان پہچانا والا آدمی تھا۔ وہ خصوصی طور پر گرو مہاراج سے ملنے آیا تھا اور اس نے گرو مہاراج کو تمہاری تصویر فراہم کی تھی۔ تمہاری تصویر دیکھتے گرو مہاراج چونک پڑا کیونکہ اس جیسے انسان کی آنکھیں اور دل کی ضرورت تھی وہ انسان تم ہی تھے۔ گرو مہاراج نے سرکاری ایجنسی کے سربراہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اپنی طاقتوں کی مدد سے تمہیں ضرور ہلاک کر دے گا، اور پھر اس نے ایک کوجائی کو تمہاری ہلاکت کے لیے بھیج دیا جس نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے جوزف کے جسم میں سرایت کر کے اسے تمہاری ہلاکت کے لیے اپنے قبضے میں کر لیا۔ شاہ صاحب نے عمران کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ گرو مہاراج مجھے اپنے خاص مقصد کے لیے ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ سرکاری ایجنسی کا سربراہ کون ہے اور وہ مجھے ماورائے قوتوں کے ذریعے کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ شاہ صاحب نے خاموش ہونے پر عمران نے پوچھا۔ یہ کافرستان کی نئی ایجنسی کا سربراہ ہے۔ مجھے جو اطلاع دی گئی ہے اس کے مطابق اس کا نام کرنل بھرت راج ہے اور اس کی ایجنسی کا نام ریڈ پاور ایجنسی ہے۔ اس نے ایک خاص مقصد کے لیے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے گرد مہاراج سے رابطہ کیا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا، اس کا خاص مقصد کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس معاملے میں مجھے کچھ نہیں بتایا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ بتایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ سے بڑے درجے پر بھی کوئی ہے، عمران نے کہا تو شاہ صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ عمران بیٹے، میں کسی بھی عہدے پر فائز نہیں ہوں، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا انتہائی عاجز اور حقیر بنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی نظر آتی ہے، جیسا مجھے ان سے ہی معلوم ہوا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ تو کیا آپ اپنے بڑوں سے بھی پوچھ کر نہیں بتا سکتے کہ کرنل بھرت راج مجھے ہلاک کرنے کے لیے ماورئی طاقتوں کا ہی سہارا کیوں لے رہا ہے؟ اس کی کیا دشمنی ہے مجھ سے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں ان سے بات کروں گا، لیکن چونکہ یہ دنیاوی معاملہ ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ اس معاملے میں تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کریں گے۔ تمہاری جان سفری طاقتوں سے بچانے اور کوجائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے مجھے فوری طور پر تمہارے پاس بھیجنے کا حکم دیا تھا اور میں نے ان کے حکم پر عمل کیا ہے۔ اور بس، شاہ صاحب نے کہا، اور اگر کوجائیوں کو پھر مجھے تنگ کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر؟ عمران نے کہا، تو تمہیں خود کو ان سے محفوظ رکھنا ہوگا، شاہ صاحب نے کہا۔ میں خود ان کوجائیوں سے محفوظ کیسے رہ سکتا ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ وہی باوضو رہ کر، خوشبویات کا استعمال کر کر اور اسم اعظم کی تکتیب اپنے پاس رکھ کر۔ اسم اعظم کا ورد کثرت سے کرنے پر انشاءاللہ تم اس کے سفری طاقتوں سے محفوظ رہو گے، شاہ صاحب نے کہا۔ ان کوجائیوں سے مستقل طور پر پیچھا چھڑانے کا کوئی حل ہے؟ عمران نے پوچھا۔ گرو مہاراج کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں کوجائیاں ہیں، تم کن کن کو ختم کرتے پھرو گے؟ ان کا تو ایک ہی حل ہے، شاہ صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ کون سا حل؟ عمران نے کہا، اس گرو مہاراج کا خاتمہ۔ اگر اسے ہلاک کر دیا جائے تو اس کے ساتھ ہی اس کے قبضے میں موجود ساری کوجائیاں خود ہی فنا ہو جائیں گی، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ تو کیا اب مجھے سب کچھ چھوڑ کر اس شیطان کے پجاری کو ہلاک کرنا ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اس کے لیے تم پابند نہیں ہو، تم پر کوئی حکم صادر نہیں کیا جا رہا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر تم گرو مہاراج جیسے شیطان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لو تو اس سے تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دنیا کی نایاب ترین دولت ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور تم دنیا کے خوش قسمت انسان ہو، لیکن اگر تم خود اس دولت کے حصول سے بھاگنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا، تو آپ کو کیا حکم ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں حکم دینے والا کون ہوتا ہوں؟ میرا کام مشورہ دینا ہے، اور میرا یہی مشورہ ہے کہ جب بھی موقع ملے اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، کامیابیاں تمہارے قدم ہمیشہ چومیں گی، انشاءاللہ، شاہ صاحب نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔
تو کیا اب آپ واپس جا رہے ہیں؟ عمران نے انہیں اٹھتے دیکھ کر چونک کر پوچھا۔ ہاں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب مجھے جانا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، میں عاجز بھی تمہارے حق میں دعائیں خیر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ، شاہ صاحب نے کہا، اور پھر وہ مڑے اور بیرون دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران بھی ان کے ہمراہ چل پڑا۔ کیا میں آپ کو آپ کے گاؤں تک چھوڑنے ساتھ چل سکتا ہوں؟ عمران نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جوزف سے کہو وہ مجھے گاؤں چھوڑ آئے گا، شاہ صاحب نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے جوزف کو بلایا اور سلیمان کے ساتھ دوسرے کمرے میں موجود تھا۔ عمران نے اسے چند ہدایات دیں اور پھر وہ شاہ صاحب کو دروازے تک چھوڑنے آیا۔ شاہ صاحب نے ایک بار پھر اللہ حافظ کہا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جوزف بھی ان کے ہمراہ چل گیا۔ مجھے تو اس بدرو کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے تو میں نے اپنی آنکھوں سے جوزف کے جسم سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سلیمان نے خواب بڑے لہجے میں کہا، شکر کرو وہ جوزف کے جسم سے نکل کر تمہارے جسم میں نہیں سما گئی تھی، ورنہ تم سلیمان سے مس سلیمانی ہو جاتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مس سلیمانی کیا مطلب؟ سلیمان نے چونک کر کہا، اس کوجائی کا نام دشالہ تھا اور شاہ صاحب کے کہنے کے مطابق وہ مردوں کے زمرے میں نہیں آتی تھی۔ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، ارے باپ رے، تو کیا اس نے جوزف کے دل و دماغ پر قبضہ کر کے اسے بھی نر سے مادہ بنا دیا تھا؟ سلیمان نے چونک کر کہا تو عمران ہنس پڑا۔ اس نے جوزف کے دل و دماغ پر قبضہ کیا تھا، اس کے پورے جسم پر نہیں، لیکن مجھے یقین ہے اگر وہ تمہارے جسم پر قبضہ کرتی تو تمہیں ضرورت نر سے مادہ بنا دیتی، عمران نے کہا اور اسپیشل روم کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان نے اسے اسپیشل روم میں جاتے دیکھ کر ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ مڑ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ عمران نے اسپیشل روم میں آ کر اسپیشل فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ گرین سٹار ہوٹل۔ رابطہ ملتے ایک مردانہ آواز سنائی دی، ناٹران سے بات کراؤ، پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، ناٹران بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ناٹران کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، ناٹران عجیب سا نام ہے، اس سے بہتر تم اپنا نام نیوٹران رکھ لو، کم از کم بولنے میں اچھا بھی لگتا ہے، اور اس نام کا کوئی افادیت تو موجود ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کو میرے نام پر کیا اعتراض ہے؟ دوسری طرف سے ناٹران نے مسکراتی آواز سنائی دی، اعتراض تو کوئی نہیں ہے، لیکن جب بھی تمہارا نام ناٹران لیتا ہوں تو مجھے کنویں کا مینڈک یاد آ جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کنویں کا مینڈک کیا مطلب؟ میرے نام سے کنویں کا مینڈک کا کیا تعلق؟ دوسری طرف سے ناٹران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اس کا کام صرف ٹٹرانا ہوتا ہے اور تمہارے نام میں بھی ٹٹ موجود ہے، اگر کوئی رک رک کر بولنے والا ہو تو تمہارا نام ناٹران لے سکتا ہے، ایسی صورت میں یہی لگے گا کہ تم نے بھی مینڈکوں کی طرح ٹٹرانا شروع کر دیا ہے۔ اب بھی ٹٹرانے والا مینڈک کنویں کا ہو یا جوہڑوں کا، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف موجود ناٹران پہ ایک طرح کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب میں کیا کروں؟ آپ کہاں کی بات نہ جانے کہاں لے جاتے ہیں، ناٹران نے ہنستے ہوئے کہا، بات ہی لے جاتا ہوں، اگر کسی دن میں تمہیں کسی نئی اور انوکھی دنیا میں لے گیا تم حقیقت میں ٹٹراتے ہی رہ جاؤ گے۔ عمران نے کہا، نئی اور انوکھی دنیا؟ میں سمجھا نہیں کچھ، ناٹران نے چونکتے ہوئے کہا، نہ ہی سمجھو تو بہتر ہوگا۔ بہرحال میں تمہیں کرنل بھرت راج کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے، جانتے ہو اسے؟ عمران نے کہا، کرنل بھرت راج نام تو سنا ہوا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس کا تعلق پاکستانی فوج کے کس شعبے سے ہے یا کس ایجنسی سے ہے۔ ناٹران نے جواب دیا، اس کا تعلق پاکستانی ایجنسی ریڈ پاور سے ہے، اور اس کے بارے میں اتنا ہی پتہ چل سکا ہے کہ حال میں ہی اسی ایجنسی کو قائم کیا گیا ہے۔ اب یہ ایجنسی کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کو کیا ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ تم فوراً اس ایجنسی کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور اس ایجنسی کی کارکردگی کیا ہے اور اسے کیوں قائم کیا گیا ہے۔ خاص طور پر مجھے کرنل بھرت راج کے بارے میں معلومات حاصل چاہیے، وہ ان دنوں کن سرگرمی میں مصروف ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں۔ ناٹران نے کہا، کب تک یہ تمام معلومات حاصل کر لو گے؟ عمران نے پوچھا، نہیں اور سیکرٹ ایجنسی سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے خاصے ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن لگ جائیں۔ ناٹران نے کہا، میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں، 3 دن میں یہ تمام تفصیلات معلوم ہو جانی چاہیے، 3 دن بعد میں تمہیں اسی وقت کال کروں گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے 3 دن بہت ہے، میں ریڈ پاور ایجنسی کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لوں گا۔ ناٹران نے کہا، اگر ساری معلومات پہلے معلوم ہو جائیں تو چیف کو کال کر کے بتا دینا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے ناٹران نے کہا تو عمران نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ اٹھا اور پھر کچھ سوچ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم میں پہنچ کر اس کا لباس بدلا اور پھر وہ باہر آ گیا۔ میں باہر جا رہا ہوں سلیمان، عمران نے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر موجود سلیمان کو بتایا اور پھر وہ بیرون دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فلیٹ سے نکل کر گیراج میں آیا اور اپنی کار کے دانش منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، اس کے ذہن میں سے چراغ شاہ صاحب کی باتیں تھیں۔ ایک طرف ایک شیطان پجاری اس کا دل اور آنکھیں حاصل کرنے
کرنے کے لیے اسے ہلاک کرنا چاہتا تھا، اور ایسی ہی خواہش کافرستان کے ایک نئی ایجنسی کے سربراہ کی بھی تھی جس کا نام کرنل بھرتراج تھا۔ وہ اسے کیوں ہلاک کرنا چاہتا تھا، یہ بات عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نئی ایجنسی کے چیف کو اس کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ وہ یہی سب سوچ کر سبق رفتار سے کار دوڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے عقب میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ عمران کو زوردار جھٹکا لگا اور دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ کار ہوا میں اڑتے کلا بازیں خاتی سڑک پر گری اور پھر ترچھی ہو کے گھستی ہوئی ایک عمارت کی دیوار سے ٹکرائی اور دیوار توڑی ہوئی اندر گھستی چلی گئی۔ درد کی تیز لہر عمران کے اپنے رگوں پہ میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ اسے سر جھٹک کر درد کا احساس مٹانا چاہا لیکن لا حاصل۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں اندھیرے کی زبیر چادر پھیلتی چلی گئی۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے پہلے حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل